बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का चैनल है और आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं इसका नाम है तारीख़ आशूरा तहरीक करबला के पसो मंज़र व पेशो मंज़र का मुहक़्क़िक़ाना जायज़ा। इसकी तालीफ़ की है इब्राहिम आईटी ने और इसका तर्जुमा किया है एम ए अंसारी ने। आइए सुनते हैं इसका पार्ट नंबर 9 सफ़ा नंबर 126। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा तुम्हारी मदद करे, जैसे दिल चाहे करो। और वापस अहले कूफा के पास गए और उन लोगों से जो अभी कुछ देर पहले इनके हमदम व हमबाज थे यूं गुफ्तगू शुरू की। ए अहले कूफा, तुम्हें मौत आ जाए और तुम्हारी माएँ तुम्हें रोएं। पहले तो तुमने खुद इस बंदा खुदा को दावत देकर बुलाया और जब इसने तुम्हारी दावत कबूल कर ली और तुम्हारे पास आ गया तो तुम इसका साथ छोड़ गए। कल तुमने वादा किया था कि इसकी खातिर जान दे दोगे, लेकिन आज तुमने इसे घेरे में ले लिया है और इसके सामने तलवारें सूत कर खड़े हो गए हो। तुमने इसका मुहासरा कर रखा है और सांस तक लेने का रास्ता बंद कर दिया है। तुम हर तरफ से इस पर दबाव डाल रहे हो। तुम नहीं चाहते कि खुदा की वसी ज़मीन में कहीं इसे और इसके अहले ख़ानदान को पनाह मिल सके। तुमने इसे कैदी बनाकर बेबस कर दिया है। दरियाए फुरात का पानी जो मुसलमान और गैर मुस्लिम सब पीते हैं और जिसमें सहराई जानवर नहलाते हैं, तुमने इस पर और उसके बीवी बच्चों पर, इसके दोस्तों पर बंद कर रखा है। दर हालांकि प्यास के मारे उनका बुरा हाल है। तुमने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनकी औलाद के साथ कितना बुरा सलूक किया है। अगर तुम अब भी तौबा करके इनके कत्ल के इरादे से बाज ना आए तो रोज़े महशर भी खुद तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा। ये थी गुफ्तगू इस मर्द सआदतमंद खुश अंजाम की जिसने एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका था, इनके जनो फर्जंद को हरासा किया था और इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इन्हें बयाबा में उतरने पर मजबूर किया। दूसरी तारीख से 10 मुहर्रम की सुबह तक इमाम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के साथ ताउन करता रहा। 1 घंटे से भी कम में इसकी हालत बदल गई। रूहानी इनकलाब आ गया और यक ब यक दिल शहादत के लिए तड़पने लगा। राह हक में जानसारी का ऐसा मतवाला कि सब अंदेशाए सूदो ज़ियां भुलाकर सादत अबदी की हुसूल के दर पे हो गया। सच है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। फरमाने खुदाबंदी है। सूरह बकरा आयत नंबर 257। तर्जुमा, अल्लाह मोमिनों का हामी है और इन्हें तारीकी से निकाल कर नूर हिदायत दिखाता है। वही दस्ते गैबी जो ना अहलों को हरीम नेक नामी से धके देकर निकाल देता है, शहीद रूहों को मैदान शहादत में खींच लाता है और दुश्मन की फौज का एक सालार हुर बिन यजीद को हबीब बिन मुज़ाहिर असदी, बरीर बिन खजीर हमदानी, बल्कि अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम और कासिम बिन हसन अलैहिस्सलाम की सिफ में शामिल कर देता है। इमाम हुसैन का करबला में विरद माह मुहर्रम 61 हिजरी की दूसरी तारीख को पंजशंबा के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवाहे नैनवा में करबला के मकाम पर पहुँचे। अगले दिन उमर बिन साद इब्ने अबी वक़ास ज़हरी 4000 की नफरी के साथ कूफे से आ पहुँचा और इमाम अलैहिस्सलाम के बिलमुकाबिल पड़ाव डाल दिया। उमर बिन साद का ताल्लुक़ कबीला कुरैश की बनी ज़ारा शाख से था और जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना अलैहिस्सलाम का करीबी अजीज़ था और इसके वालिद साद बिन अबी वक़ास इन 5 आदमियों में से एक थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के आगाज़ में अबू बकर से वाक़फ़ियत की बिना पर मुसलमान हुए थे। साद इब्न अबी वक़ास का नाम फतूहात इस्लामी के सिलसिले में तारीख़ इस्लाम में मशहूर व मुमताज़ है। उमर बिन साद ने किसी को इमाम अलैहिस्सलाम के पास भेज कर मालूम कराया कि आप इराक़ क्यों आए हैं। आपने जवाब में फरमाया, इराक़ियों ने खुद ख़त लिखकर मुझे बुलाया है। अब अगर तुम्हें मेरा आना पसंद ना हो तो मैं हिजाज़ वापस चला जाता हूँ।
ابن سعد نے اسی مضمون کا خط ابن زیاد کو لکھ دیا اور جو کچھ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب جبکہ وہ ہمارے پنجے میں آ گیا ہے پھر بھی بچ نکلنے اور حجاز واپس چلے جانے کی آس لگائے ہوئے ہے، اب چھوڑ دینے کی کوئی صورت نہیں۔ پھر ابن سعد کو لکھا، میں نے تمہارا خط پڑھا، مضمون سے آگاہی ہوئی، حسین بن علی علیہ السلام سے کہو کہ وہ خود اور ان کے سب ہمراہی یزید کی بیعت کر لے، جب بیعت مکمل ہو جائے گی تب ہم ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہی ابن زیاد کا ایک اور خط پہنچا کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کا پانی بند کر دو تاکہ انہیں پینے کے لیے قطرہ پانی نہ مل سکے۔ عمر نے فوراً عمرو بن حجاج کو 4000 سوار دے کر بھیجا کہ ابو عبداللہ اور فرات کے درمیان حائل ہو جائیں اور امام علیہ السلام کا پانی کاٹ دے۔ یہ واقعہ امام علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز پہلے پیش آیا۔ امام علیہ السلام نے ابن سعد کو ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ رات کو دونوں لشکروں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوتی رہی۔ عمر بن سعد نے اپنے خیمے میں واپس جا کر ابن زیاد کو خط لکھا کہ خدا نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا، ہمارے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے اور معاملہ قومی مصلحت کے مطابق طے پا گیا ہے۔ اب حسین بن علی علیہ السلام اس بات پر آمادہ ہیں کہ حجاز واپس چلے جائیں گے، یہ کسی اسلامی سرحد کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد کو رام کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ بطور دروغ مصلحت آمیز بڑھا بھی دیا۔ یہ خط ملنے پر ابن زیاد کچھ نرم پڑا اور ابن سعد کی تجویز مان لینے پر آمادہ ہو گیا، مگر وہاں شمر بن ذوالجوشن بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، تم غلطی کر رہے ہو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اب جبکہ حسین بن علی علیہ السلام تمہارے قابو میں آ گئے ہیں انہیں مت چھوڑو ورنہ پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ ابن زیاد نے کہا، کہتے تو سچ ہو، اب تم خود کربلا جاؤ اور میرا یہ خط ابن سعد کو پہنچاؤ کہ حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں اور پھر انہیں کوفہ بھیج دیا جائے گا۔ اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اگر ابن سعد نہ مانے اور حسین بن علیہ السلام سے لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو تم خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین بن علی علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی روایت روا کرو، مجھ سے ان کی سفارش کرو اور ان کی زندگی اور سلامتی کی راہ ہموار کرو۔ اب دیکھو، اگر وہ خود اور ان کے ساتھی مان جائیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو اور اگر انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور انہیں قتل کر کے ان کے ناک کان کاٹ لو کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر حسین بن علی علیہ السلام قتل ہو جائیں تو ان کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دو کیونکہ وہ ایک مہم جو، حق شناس اور ظالم شخص ہیں۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہیں کوئی صدمہ پہنچے، مگر میں نے ایک بات کہی ہے اور عہد کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قتل ہوں گے تو ان کی لاش کے گھوڑوں کے سموں سے پامال کروں گا۔ میں نے جو حکم دیا ہے اب اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ دوں گا اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں ہو تو لشکر سے الگ ہو جاؤ اور اسے شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دو، میں نے اسے ضروری ہدایات دے دی ہیں۔ جب ابن زیاد نے یہ خطرناک فرمان لکھ کر شمر کو دیا تو ام البنین کے بھتیجے عبداللہ بن ابی المہل بن حزام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ اے امیر، میری پھوپھی کے بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پسران علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی اپنے بھائی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجیے۔ ابن زیاد نے کہا، بہت اچھا، واقعی کیا ٹھکانہ ہے سوچ کے فرق کا کہ ابو الفضل کے ماموں کا بیٹا ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کر کے بعزم خود اپنی پھوپھی کے بیٹوں کی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے، لیکن کیا وہ اس امان نامے سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے بھائی اور اپنے آقا اور امام علیہ السلام کو چھوڑ کر اپنی جان بچا کر چلے جائیں گے؟
ام البنین کے بیٹوں کے لیے امان نامہ۔ جب عبداللہ کا غلام یہ امان نامہ لے کر کربلا میں آیا اور ام البنین کے بیٹوں سے مل کر انہیں بتایا کہ تمہارے ماموزاد بھائی عبداللہ نے تمہارے لیے یہ امان نامہ بھیجا ہے، تو شاید اس کا خیال تھا کہ سنتے ہی ان کی بانچیں کھل جائیں گی، مگر وہ آخر امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہمارے ماموزاد بھائی کو ہمارا سلام کہو اور کہنا کہ ہمیں ابن زیاد کے امان نامے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی امان ابن سمیہ کی امان سے بہتر ہے۔ جب شمر کربلا پہنچا تو ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کو دیا۔ دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، آخر ابن سعد امیر کے حکم کی تعمیل کے لیے رضامند ہو گیا۔ شمر کی بھی چونکہ ام البنین سے قرابت داری تھی، اس نے بھی ان جوانوں کے لیے امان کا اعلان کیا، مگر جواب وہی سنا۔ اس وقت عمر بن سعد اپنے مرکب پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے کھڑا ہو کر پکارا، یا خیل اللہ الرکبی و باب الجنت البشرا۔ عجیب بات ہے، یہ فقرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ کے موقع پر اپنے اصحاب کو اسلام کے دفاع کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا۔ یہی فقرہ ابن سعد نے 9 محرم کی شام کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشین برحق اور ان کے فرزندوں اور عزیزوں کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے سواروں، سوار ہو جاؤ، دیکھو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ اس وقت امام علیہ السلام اپنے خیمے کے سامنے ہاتھ میں شمشیر لیے اور سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ذرا آنکھ لگی تھی کہ نزدیک ہی سپاہیوں کا غل سنائی دیا۔ زینب کبریٰ علیہ السلام سراسیمہ دوڑتی ہوئی بھائی کے پاس آئیں اور کہا، بھائی، یہ سپاہیوں کا غل سن رہے ہو، یہ نزدیک آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا، ابھی میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ بھائی کے یہ الفاظ سن کر زینب علیہ السلام نے منہ پیٹ لیا اور کہا، ہائے افسوس۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بہن، افسوس کی کوئی بات نہیں، گھبراؤ مت، تم پر خدا کی رحمت ہو۔ اتنے میں عباس علیہ السلام بھی آ پہنچے اور انہوں نے اطلاع دی کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، عباس، تم خود سوار ہو کر جاؤ اور پوچھو کہ اس وقت حملہ کیوں کر رہے ہو، کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ عباس علیہ السلام 20 سواروں کو لے کر، جن میں زہیر بن قیس، حبیب ابن مظاہر اسدی بھی شامل تھے، دشمن کے لشکر کے سامنے گئے اور پوچھا کہ اس اچانک حملے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم آیا ہے، تم ابھی ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم جنگ کریں گے۔ عباس علیہ السلام نے کہا، جلدی نہ کرو، میں ابھی ابو عبداللہ کی خدمت میں پہنچ کر اطلاع دیتا ہوں۔ عباس علیہ السلام کے ہمراہی وہیں دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے رہے اور پند و نصیحت کرتے رہے۔ عباس علیہ السلام امام علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ گوش گزار کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل صبح تک کی مہلت لے لو، تاکہ آج کی شب ہم نماز و دعا میں گزاریں اور بارگاہ خداوندی سے معافی طلب کریں۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز و قرآن اور دعا اور استغفار دل سے پسند ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اگلے دن صبح تک کی مہلت مل گئی۔ امام علیہ السلام نے اس تھوڑے سے موقع سے فائدہ اٹھا کر شہادت کی تیاری کی، ایک بار پھر اپنے اصحاب کا امتحان لیا، تاکہ اگر کوئی ابھی تک اس تحریک کے انجام سے بے خبر رہا ہے تو اب سمجھ لے کہ امام علیہ السلام کے سامنے بجز شہادت اور قربانی کے کوئی اور دوسرا رستہ نہیں، اور جو شہادت کے لیے آمادہ نہ ہو چلا جائے اور میدان ان لوگوں کے لیے خالی کر دے جنہیں جان کی پرواہ نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس سفر میں اپنے والد کے ہمراہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے دن چھپے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی۔ میں اگرچہ بیمار تھا پھر بھی میں وہاں چلا گیا تاکہ ان کی تقریر سن سکوں۔ قارئین، یہ تقریر وہ شخص کرتا ہے جو 100 سے بھی کم ساتھیوں کے ساتھ 20,000 سے زیادہ دشمنوں کے نرغے میں تھا، اور اسے صرف اگلے دن صبح تک کی مہلت تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ دشمن کا مطالبہ ماننے، بیعت کرنے اور فرومایہ لوگوں کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دشمن اسے چھوڑے گا نہیں اور فیصلہ جنگ کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کا اور اس کے ساتھیوں کی شہادت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود
کامل اطمینان اور دل جمعی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو یاد دلا رہا تھا کہ کل روز شہادت ہے، اور اصرار کر رہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک میرے اہل خاندان میں سے کسی شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اس جھمیلے سے نکل جائے۔ یہ لوگ صرف میرے در پہ ہیں، اگر مجھ پر قابو پا لیں تو پھر انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ شب عاشور میں امام علیہ السلام کا خطبہ۔ امام علیہ السلام نے اپنا خطبہ یوں شروع کیا: میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں عافیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ خدایا، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں پیغمبری کی نعمت سے نوازا، ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ عطا کی، ہمیں کان، آنکھیں اور دل دیے، ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، ہمیں نعمتوں پر شکر کی توفیق بخشی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا اور بہتر اصحاب سے اور اپنے عزیزوں سے زیادہ صالح اور مہربان عزیزوں سے واقف نہیں ہوں۔ خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ۔ شیخ مفید تبری، ابو الفرج اور ابن اسیر نے یہ خطبہ نقل کیا، مگر یہ کسی نے نہیں لکھا کہ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے کوئی چلا گیا ہو۔ جانے والے راستے ہی سے اس وقت الگ ہو گئے تھے جب مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ، قیس بن مسہر اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ دست غیب لیے نامردوں کو ابو عبداللہ کے حریم قدس سے پہلے ہی نکال باہر کیا تھا۔ خطبہ شب عاشور کے بعد اصحاب امام علیہ السلام کی طرف سے سوائے اظہار جانثاری اور استقلال و استقامت کے بڑے مورخوں نے اور کچھ نہیں لکھا۔ سب اس بات پر متفق ہیں کہ خطبہ ختم کرنے کے بعد جب امام علیہ السلام نے اصرار کیا کہ تم مجھے چھوڑ دو اور اپنی جان سلامت لے کر اس مصیبت سے نکل جاؤ، تو سب سے پہلے آپ کے بھائی، بیٹوں، بھتیجوں اور عبداللہ بن جعفر کے بیٹوں نے بیک آواز میں کہا: یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ خدا وہ دن نہ دکھلائے کہ آپ تو قتل ہو جائیں اور ہم زندہ رہیں۔ ابو الفضل عباس ان سب میں پیش تھے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرزندان عقیل علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہا: اے فرزندان عقیل علیہ السلام، یہ کافی ہے کہ مسلم مارے گئے، اب تم آزاد ہو، جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا: سبحان اللہ، اگر ہم اپنے بزرگ آقا اور اپنے بہترین غم زدگان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر ہم ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو ہمیں کیا خبر ہوگی کہ ان پر کیا گزری؟ بخدا ہم ایسا کام نہیں کریں گے، بلکہ اپنے خاندان کے جان و مال کو راہ خدا میں آپ کی اعانت میں قربان کر دیں گے۔ آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے تاکہ شہادت کا فخر حاصل کر سکیں، تو فیض زندگی پر جو آپ کے بغیر ہو۔ اس پر مسلم بن اوسجہ علیہ السلام اٹھے اور کہا کہ اگر آپ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟ بخدا میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں اپنا نیزہ آپ کے دشمنوں کے کلیجے میں گھونپ دوں گا اور جب تک ہو سکے گا ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھاؤں گا، اور جب میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں رہے گا تو ان پر پتھر برساؤں گا۔ خدا کی قسم، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ ہم نے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں ان کے فرزند کے حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ بخدا اگر مجھے معلوم ہوا کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا یا پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر آگ میں جلا کر میری راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے گی، 70 دفعہ مجھے اسی طرح مارا اور جلایا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور آپ پر جان قربان کرتا رہوں گا۔ اب تو مجھے معلوم ہے کہ صرف ایک دفعہ قتل ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے سر بلند و سرفراز ہو جاؤں گا۔ مسلم بن اوسجہ نے اپنی بات ختم کی تو زہیر بن قیس بجلی
ظہیر بن قیس اٹھے۔ یہ وہی تھے جو کبھی ابو عبداللہ کے دشمن تھے، عراق کے راستے میں ان سے دور دور رہتے تھے اور ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، مگر تقدیر الہی کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ ظہیر راہ خدا میں شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے سرفراز اور نیک نام ہو جائیں اور ان کا نام تاریخ عاشورہ کی زینت بنے۔ ظہیر نے اٹھ کر کہا کہ بخدا میں یہ چاہتا ہوں کہ مارا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ 70 بار ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام زندہ اور محفوظ رہیں۔ دوسروں نے بھی کچھ ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ امام علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اپنے خیمے میں لوٹ گئے۔ جب امام علیہ السلام نے اشعار کہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب عاشورہ میں جب میں بیمار تھا، میری پھوپھی زینب علیہ السلام میری تیمارداری کر رہی تھی۔ میرے والد محترم اپنے مخصوص خیمے میں خلوت میں تھے۔ صرف ابو ذر غفاری کا سابق غلام جون ان کے پاس تھا اور ان کی تلوار درست کر رہا تھا۔ میرے والد کچھ اشعار گنگنا رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار انہی اشعار کو دہرایا۔ میں غور سے سن کر سمجھ سکا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ان اشعار میں ابو عبداللہ کا اشارہ دنیا کی بے وفائی اور بے مہری کی طرف تھا کہ کبھی مہربان دوست کی طرح مسکراتی ہے۔ آدمی اس کی ہمدردانہ صورت پر فریفتہ ہو کر یہ سمجھ لیتا ہے کہ زمانہ ہمیشہ موافق ہی رہے گا، مگر دنیا یکایک طوطے کی طرح آنکھیں پھیر کر بے مروتی دکھانے لگتی ہے۔ زندگی جو کبھی شہد و شکر کی طرح شیریں تھی، تلخ ہو جاتی ہے۔ وہ دوست جن پر پورا بھروسہ ہوتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ بہت سے دوست تو خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ عزت، طاقت، صحت اور سلامتی سب آنی جانی چیزیں ہیں۔ کون ہے جس نے زندگی میں بازی نہیں ہاری اور کسے بادِ حوادث کے تھپیڑے سہنے نہیں پڑے؟ امام علیہ السلام ان اشعار کے پردے میں کہہ رہے تھے کہ کل کیسے کیسے کڑیل جوان شہید ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی دوسرے کو اپنی جگہ حوادث روزگار کے حوالے کر دے۔ نہ کوئی خود کسی دوسرے کی جگہ لے سکتا ہے جو زندہ ہے۔ اسے ایک نہ ایک دن یہ راہ طے کرنی ہی ہے۔ آج ہماری تو کل دوسروں کی باری ہے۔ امام چہارم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بزرگوار کا مقصد سمجھ گیا۔ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے تھے، میرا گلا رند گیا، لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور خاموش رہا۔ میں نے سمجھ لیا کہ مصیبت آنے والی ہے۔ جو اشعار میں نے سنے تھے وہ پھوپھی زینب علیہ السلام نے بھی سنے، اور چونکہ عورتیں طبیعتاً رقیع القلب ہوتی ہیں، وہ ضبط نہ کر سکیں، بے اختیار اٹھیں اور اسی طرح بلا اچار دو پوش بھائی کے پاس چلی گئیں اور کہا، ہائے میرے بھیا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی۔ آج میں بن ماں باپ، بن بھائی کے ہو رہی ہوں۔ تم ہی جانے والوں کے جانشین تھے، تم ہی سے رہنے والوں کو آسرا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا، یا اخی اتو لا یذھبن بحلمک الشیطان، بہن صبر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ضبط کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھڑا دے۔ ضبط کرتا ہوں تو ہر زخم لہو دیتا ہے، نالہ کرتا ہوں تو اندیشہ رسوائی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے یہ 2 بول اپنی بہن کے لیے بڑا سبق تھے۔ امام علیہ السلام انہیں ان دشوار حالات کے لیے تیار کرنا چاہتے تھے جو کوفہ و شام میں پیش آنے والے تھے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینے واپسی تک اس مہم کی قیادت حضرت زینب علیہ السلام کو ہی کرنی تھی۔ آپ یہ امانت الہی ان کے سپرد کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا، بہن کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ضبط کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھڑا دے، یعنی اپنی اہمیت کو سمجھو اور اس عظیم مہم میں تمہاری ذات پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے نہ بھولو۔ جو کام تمہیں کرنے ہیں وہ اس سے آسان نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ تم اس فرض کو صرف اس اخلاقی اور روحانی عظمت اور بلند شخصیت ہی کی مدد سے انجام دے سکتی ہو جو تمہیں علی و فاطمہ علیہ السلام کی تربیت کے فیض سے حاصل ہوئی اور جو تم نے ماں باپ سے ورثے میں پائی ہے۔ اگر آج بھائی کی شہادت کا اشارہ پا کر اور چند اثر آفریں شعر سن کر اظہار بیتابی کرنے لگو گی
تو کل کا ماجرا دیکھ کر کیسے برداشت کرو گی؟ کوفے کے بازار اور پایہ تخت کشور اسلامی یعنی دمشق میں کمال وقار اور حوصلے کے ساتھ تقریریں کیسے کرو گی؟ دشمنان اہل بیت کی چالاکیوں کا پردہ کیسے چاک کرو گی؟ آل ابی سفیان کی حکومت و خلافت کے عین مرکز میں لوگوں کو حقائق کی طرف کیسے متوجہ کرو گی اور ان کے غلط پروپیگنڈے کے اثر ایک دو تقریروں میں کیسے زائل کرو گی؟ جب امام علیہ السلام نے یہ مختصر مگر پرمعنی درس اپنی بہن کو دیا تو آپ خود بھی متاثر ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ فرمایا بہن کیا کروں، جو صورتحال ہے تم دیکھ رہی ہو۔ حضرت زینب علیہ السلام نے بھی کچھ اثر انگیز کلمات کہے اور بے ہوش ہو گئیں۔ امام علیہ السلام بہن کو ہوش میں لائے اور صبر و ضبط کی بار بار تلقین کی۔ آپ نے فرمایا بہن تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، صبر و ضبط سے کام لو، صرف اہل زمین ہی کو مرنا نہیں ہے، زمین اور آسمان میں ہر چیز فانی ہے، بقا صرف اس ذات کو ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسانوں کو پیدا کیا، وہی انہیں ایک دن پھر زندہ کرے گا، وہ خود یگانہ و نہا ہے۔ بہن میرے نانا مجھ سے بہتر تھے، میرے بابا مجھ سے بہتر تھے، میری ماں اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے۔ ہر مسلمان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنا ہے۔ اس قسم کی تسلیاں دینے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا خواہر عزیز میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تم اس قسم پر عمل کرنا، مجھ پر جو مصیبت آئے اس کی وجہ سے گریبان چاک نہ کرنا، اپنا چہرہ زخمی نہ کر لینا اور نالہ و فریاد نہ کرنا۔ شب عاشورہ گزر گئی جو اب پھر انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے گی۔ کیسی کیسی شخصیتیں تھیں جو اس شب راہ خدا میں شہادت کے لیے صبح کا انتظار کر رہی تھیں، جو اس فرض کی ادائیگی کے لیے بے چین تھی جو ان پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے عائد تھا۔ اب زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے ایسی شخصیتیں دوبارہ ظہور میں نہیں آ سکتی اور نہ وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن میں ان شخصیتوں کی نشوونما ہوئی تھی۔ اب تو شب عاشورہ اور شب یازدہم محرم دوبارہ صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے، قرآن پھر نازل ہو، خاتم الانبیاء علیہ السلام جیسا پیغمبر پھر مابعوث ہو، علی اور فاطمہ علیہ السلام جیسے والدین ہوں، اہل بیت عصمت کا سا ماحول ہو، وہ حالات ہوں جن میں بنی ہاشم کے وہ 17 جوان وجود میں آئیں جو ان کے امام علیہ السلام کے بقول روئے زمین میں بے نظیر تھے۔ حبیب بن مظاہر اسدی جیسے شیر دل اصحاب ابو عبداللہ علیہ السلام ہوں، اور پھر اسلام کو وہی خطرہ لاحق ہو جو اس وقت بنی امیہ کی بدولت تھا، یعنی 61 ہجری کے سب ہی اچھے برے حالات دوبارہ پیدا ہوں۔ صبح عاشورہ امام علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں نے نماز و دعا، استغفار اور آرام میں گزاری۔ صبح دم ان کا روز پر افتخار آ پہنچا۔ شیخ مفید کتاب ارشادات میں اور طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ نماز صبح کے بعد امام علیہ السلام نے سفارائی کی، کل 32 سوار اور 40 پیادہ آپ کے ہمراہ تھے۔ زہیر بن قیس کو میمنہ کی کمان دی اور حبیب بن مظاہر کو مسیرہ پر مقرر فرمایا، علم اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دیا۔ اس روز صبح کو عمر بن سعد نے بھی اپنے لشکر کی صف آرائی کی، میمنہ کی قیادت عمرو بن حجاج زبیدی کو دی اور مسیرہ کی شمر بن ذیلجوشن کو۔ سواروں کے دستے کار رئیس عزرہ بن قیس احمسی کو مقرر کیا اور پیادہ فوج کا شبث بن ربی کو پرچم اپنے غلام کو دیا۔ امام علیہ السلام نے روز عاشورہ کئی مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا اور خطبہ پڑھا۔ دن کا آغاز دعا سے کیا اور ہر مرتبہ خطبے سے یا دشمن سے گفتگو کرنے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں توفیق و ہدایت کی التجا کرتے رہے۔ آپ کی تمام خطبوں اور دعاؤں میں فصاحت و بلاغت کا کمال جلوہ گر ہے۔
یہ پارٹ ختم ہوا، کتاب کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں سنیے۔